We now have over 40 counters all over the UK, available online and in stores. Haji Baba. Janjua and Associates Limited. Coolmax. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सबीना खान आपके सामने हाजिर एक और वीलॉग के साथ। और आज के इस वीडियो में तीन बातें हैं या तीन खबरें जिसके हवाले से मैं आपसे बात करना चाहूँगी। सबसे पहली तो अमेरिका के इलेक्शंस के हवाले से होगी। दूसरी है इमरान खान ने आज सवात में एक जलसे से ख़िताब किया, उन्होंने क्या कहा नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ के हवाले से, उस पर बात करेंगे। बल्कि उनका जो ख़िताब के कुछ हिस्से हैं वो भी दिखाऊंगी आपको। और तीसरा एक बहुत ही पुरानी बात है लाल मस्जिद के हवाले से। और कल ही मैंने हामिद मीर का एक इंटरव्यू देखा, जो पाकिस्तान के हमारे जर्नलिस्ट हैं, बड़े फेमस टीवी एंकर भी हैं। उन्होंने लाल मस्जिद के हवाले से एक इंकशाफ किया जो उनके मुताबिक उस वक्त सबको पता था, लेकिन मैंने वो पहली मर्तबा सुना। तो मैंने कहा मैं अपने जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, ये जो मेरे व्यूवर्स हैं, उनके साथ शेयर करूँगी। और सबसे पहले आपको बताना चाहूँगी इस वक्त लेटेस्ट क्या है अमेरिका में इलेक्शंस के हवाले से। जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो रहा है, जैसे आपको पता है कि 3 दिन से वोटिंग जारी है और अब तक के जो नताइज सामने आए हैं, और ये मैं आपको अपनी पुरानी वीडियो में, जो पहली जो वीडियो है कल की और परसों की, मैंने इन डिटेल आपको बताया कि वोटिंग सिस्टम किस तरह से काम करता है अमेरिका में। ज़रा डिफरेंट सिस्टम है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, और वहाँ पर वोट्स काउंट नहीं करते, जितने भी आप वोट लें कि आप जीत जाते हैं, बल्कि इलेक्टोरल कॉलेजेस के जो वोट होते हैं उसकी निस्बत आप जीतते हैं। तो इस वक्त तक जो सिचुएशन है वो ये है कि 270 टोटल इलेक्टोरल वोट्स चाहिए दोनों उम्मीदवारों को, जो कि एक विनिंग फिगर है, मैजिक फिगर है। और अब तक जो बाइडन के पास वो फिगर 264 तक पहुंच चुकी है, जो कि 270 के बहुत करीब है। और डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो अब तक 214 पे हैं। अभी उनकी रेस 270 तक पहुंचने के लिए उनको इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन 3 बड़ी रियासतें हैं जहां पर काउंटिंग अभी जारी है, और वो एक्चुअली टर्निंग पॉइंट हो सकता है इन दोनों कैंडिडेट में से किसी एक के लिए भी। जो बाइडन तो बहुत करीब है विनिंग फिगर के, और अगर एक रियासत में भी वो जीत जाते हैं सो उनका जो टोटल है वो 270 से ऊपर हो सकता है। मैं थोड़ा सा आपको बताऊँ कि किस वक्त की सिचुएशन क्या है। जिन रियासतों में भी वोटिंग जारी है उसमें है जॉर्जिया, बल्कि 4, जॉर्जिया, पेंसिल्वेनिया, एरिज़ोना और नेवाडा। और मैंने आपको अपनी पुरानी वीडियोज़ में बताया कि पेंसिल्वेनिया और एरिज़ोना जो हैं वो ऐसी रियासतें हैं जो बिल्कुल फिगर बदल सकती हैं। एक का जो इलेक्टोरल कॉलेज वोट है 16 टोटल वोट्स हैं और दूसरे के 20 हैं, तो 28-16 अगर डोनाल्ड ट्रंप जीत जाते हैं इन 2-4 में से 3 रियासतों में भी, तो वो भी प्रेसिडेंट के कैंडिडेट हो सकते हैं। लेकिन लग नहीं रहा फिलहाल ऐसे कैसा होता हुआ नजर आएगा। उसकी वजह क्या है कि जॉर्जिया में यहाँ पर रिपब्लिकन पार्टी के जो उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप थे वो आगे थे वोटों की जब गिनती हो रही थी। लेकिन जुमेरात तक जो गिनती हुई, इनके कल तक, उसमें उनकी जो 18,000 की बढ़तरी थी जो बाइडन से, लेकिन वो कम होकर सिर्फ 1800 वोटों तक आ गई है। तो यहाँ पर भी मुकाबला जो है वो बहुत करीब होता जा रहा है, जो बाइडन का और ट्रंप का भी। और उसके अलावा पेंसिल्वेनिया की अगर हम बात करते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप को यहाँ पर 1,60,000 वोटों की बढ़तरी हासिल थी, जबकि कल तक यानी कि थर्सडे तक का जो लेटेस्ट फिगर आया है उसके मुताबिक अब ये जो फ़र्क है वो सिर्फ 25,000 वोटों का रह गया। एरिज़ोना में सिचुएशन ये है कि बाइडन की बढ़तरी जो है वो 69,000 वोटों से कम होकर 47,000 वोट्स तक आ गई है। और यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप का जो पलड़ा है वो भारी होता हुआ नजर है। लेकिन अभी भी उनकी जो टोटल काउंट है कम है बाइडन से, लेकिन बाइडन की जो बढ़तरी है यहाँ पर थोड़ी कम हो गई है। नेवाडा की अगर हम बात करें तो यहाँ जो बाइडन की बढ़तरी है वो 8,000 वोटों से बढ़कर 12,000 वोटों तक आ गई है। यानी कि अब यहाँ पर बाइडन जो है वो बढ़ रहे हैं, और अगर ये सिचुएशन ऐसी रही तो यहाँ पर भी वो जीत सकते हैं। और ये जो चारों जो मैंने आपको स्टेट्स के बारे में लेटेस्ट फिगर दिया है, इसमें उन वोटों की अभी गिनती जारी है जो कि जिनको कि पोस्टल वोट कह सकते हैं आप, या जो मेल वोट है, जिसके डोनाल्ड ट्रंप अगेंस्ट बात कर रहे हैं। और उन्होंने ऑलरेडी लॉ सूट्स जो हैं वो कर दिए हैं, और वो इस इलेक्शन को नहीं मानेंगे, नताइज को नहीं मानेंगे। उनकी हार नज़र आ रही है। फ़िलहाल कतई तौर पे कुछ नहीं कहा जा सकता। और जैसे कि आपको पता है, और मैंने अपनी वीडियोस में आपको बताया भी है, कि ये जो इलेक्शन है ये अमेरिका की हिस्ट्री में हमेशा याद रखा जाएगा। एक तो इतना बड़ा टर्न आउट हुआ है, 67% लोग बाहर आए, उन्होंने वोट डाला है। और उसके बाद जो दोनों जो कैंडिडेट्स हैं रिपब्लिकन और पार्टी के और डेमोक्रेट पार्टी के,
جو لٹیگیشنز میں ایک دوسرے کے ساتھ الجھے ہوئے وہ بھی اس کی وجہ سے بھی ایک یہ ہمیشہ یاد رکھا جائے گا، اور یہ بہت بڑا ایکسپینسو الیکشن بھی ہے، اس لیے بھی اس کو ہسٹری میں یاد رکھا جائے گا۔ یہ تو خیر ایک بات میں نے آپ سے شیئر کرنی تھی۔ دوسری بات جس کو کہ ہمارے جو پاکستانی ذرا زیادہ انٹرسٹ سنتے ہیں، ان کو یہ امریکہ میں کیا ہو رہا ہے، فرانس میں کیا ہو رہا ہے، اس سے اتنا لگاؤ نہیں ہے۔ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، چاہے وہ خود فرانس میں بیٹھے ہیں یا یو کے میں بیٹھے ہیں، لیکن انٹرسٹ یہ ہے کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے۔ تو میں تھوڑا سا آپ سے بات کروں گی۔ آج عمران خان نے کچھ گھنٹے پہلے سوات میں ایک ریلی سے خطاب کیا ہے، وہاں پر انہوں نے ایک جلسہ کیا، جلسے میں مراد سعید بھی تھے کیونکہ وہ ان کا علاقہ ہے، اور وہاں پہ عمران خان نے بھی خطاب کیا۔ انہوں نے نواز شریف اور مریم نواز کے حوالے سے کیا کہا، پہلے میں آپ کو یہ ویڈیو دکھاتی ہوں اور اس کے بعد اس پر بحث کرتے ہیں۔ کہ آپ کے گھر پہ کوئی ڈاکہ مارتا ہے، ساری چیزیں چوری کر کے لے جاتا ہے، گھر بچارے لوگوں کو قرضے لینے پڑتے ہیں، کھانے پینے کے لیے قرضے، بچوں کو اسکول بھیجنے کے لیے قرضے، ہسپتالوں کے لیے علاج کے لیے قرضے، تو وہ گھر مقروض جو گھر ہوتا ہے وہ جا کے ان ڈاکوؤں کو پکڑتا ہے، کہتا ہے میرا پیسہ واپس کرو، اور وہ ڈاکو کہتے ہیں کہ نہیں ہم قانون سے اوپر ہیں، ہم پیسہ نہیں واپس کریں گے۔ ایک لندن جا کے بیٹھ جاتا ہے، بڑی ایکٹنگ کرتا ہے کہ بڑا بیمار ہے، ہم سب کو ترس آ جاتا ہے اس کے اوپر، بیچاری عورتیں اس کی شکل دیکھ کے رونا شروع ہو جاتی ہیں، عدالتوں کو بھی ترس آ جاتا ہے کہ عمران خان اس کو باہر جانے دو۔ میں نے ویسے عدالتوں کو کہا، میں نے کہا کم از کم پیسے تو رکھ لو، 7 ارب رکھ لو باہر جانے سے پہلے، کیونکہ یہ پیسے کا تو پجاری ہے، پیسے کی تو پوجا کرتا ہے یہ۔ بہرحال وہ باہر چلا گیا، پہلے تو کوشش کی اس نے کہ کسی طرح این آر او مل جائے گا، بڑی کوشش کی اس نے، اس کی بیٹی بھی یہاں چپ، وہ بھی چپ، پوری کوشش کی این آر او مل جائے گا، لیکن وہ یہ جانتا ہے کہ عمران خان این آر او نہیں دینے لگا۔ یہ جو اس نے گیم شروع کی ہے کہ پاکستانی فوج کو اٹیک کر رہا ہے، پاکستانی عدلیہ کو بھی اور فوج کو کیا کہہ رہا ہے کہ اپنا آرمی چیف اور ISI چیف کو بدلو، یعنی کہ فوج کو کہہ رہا ہے کہ بغاوت کرو، اپنا پیسہ بچانے کے لیے لندن میں بیٹھ کے فوج کو کہہ رہا ہے کہ بغاوت کرو آرمی چیف کے خلاف۔ اس سے زیادہ بڑا ملک کا دشمن کون ہو سکتا ہے؟ یہاں اس کی بیٹی وہ بھی وہی بات کر رہی ہے، لیکن اس کے بیٹے یہاں آ کے نہیں کر رہے، کیونکہ اگر بیٹے کرتے تو وہ جیلوں میں ہونا تھا۔ بیٹی اس لیے کہ یہاں ہم عورتوں کا احترام کرتے ہیں، ہمارے ملک میں عورتوں کا احترام ہے، اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ زبان استعمال کر رہی ہے ایک اس فوج کے خلاف جو ہر روز اپنی قربانیاں دے رہی ہے اس ملک کے لیے، جدھر ایک انتہا پسند، ایک ہمارا مخالف ہندوستان میں جو پرائم منسٹر، ایک انتہا پسند جو اسلام سے بھی مسلمانوں سے نفرت کرتا ہے، جو کشمیر میں ظلم کر رہا ہے، جن کا سیکیورٹی ایڈوائزر دھمکیاں دے رہا ہے پاکستان کو، جو دہشت گردی کر رہے ہیں پاکستان میں، اس وقت اپنی فوج کے خلاف جو زبان استعمال کر رہی ہے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ کوئی اور ملک ہوتا آج اس کو جیل میں ڈالتے، لیکن یہاں عورتوں کا ہم احترام کرتے ہیں، اس لیے وہ اس کو اجازت ہے کہ کھل کے بات کرے، لیکن وہ نواز شریف گیدڑوں کی طرح باہر بیٹھ کے بول رہا ہے۔
جی سنا آپ نے عمران خان کو. یہ تو خیر کوئی ایسی ڈفرینٹ بات نہیں تھی. اپنے ہر جلسے میں وہ یہی کہتے ہیں کہ چوروں ڈاکوں جو ہیں وہ مل گئے ہیں, چور باہر چلے گئے ہیں, وہ چوروں کو واپس لانے کی کوشش کریں گے, ان سے لوٹی ہوئی دولت واپس لائیں گے. لیکن آج کی ان کی اسپیچ تھی, انہوں نے 2-3 بہت ہی عام باتیں کی. ایک تو انہوں نے یہ الزام لگایا نواز شریف پہ کہ وہ پاکستان کی فوج کو بغاوت کرنے کی طرف اکسا رہے ہیں. یہ بہت بڑا الزام ہے. اگر آپ اس کو غور سے سوچیں اور اس کا جائزہ لیں ان کے اس بیان پہ جو الزام لگایا انہوں نے نواز شریف پہ, تو یہ بہت بڑا الزام ہے کہ پاکستانی فوج کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اٹھ کھڑے ہو, اپنے چیف کو تبدیل کرو, ISI چیف کو تبدیل کرو. یہ مینلی پاکستانی فوج کو اور پاکستان کے فوجیوں کو بغاوت کی طرف اکسا رہے ہیں. پھر انہوں نے اس کی بیٹی کے حوالے سے یہ بات کی کہ مریم جو ہے وہ یہاں بیٹھ کر, پاکستان میں بیٹھ کر ایسی زبان استعمال کری ہے فوج کے حوالے سے کہ جو کہ دشمن ملک بھی استعمال نہیں کرتے, اور وہ فائدہ اٹھا رہی ہے ایک عورت ہونے کا. اور مولانا فضل الرحمان کے بارے میں انہوں نے کہا کہ مولانا ڈیزل کا نام انہوں نے نہیں لیا, اور ان کے بارے میں کسی قسم کی کوئی بات بھی انہوں نے نہیں کی. صرف جو کراؤڈ کی طرف سے نعرے لگے ڈیزل ڈیزل, اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ڈیزل کا میں نے نام نہیں لیا. مجھے صرف یہ جواب چاہیے عمران خان صاحب آپ سے کہ آپ چوروں کی بات کرتے ہیں, لٹیروں کی بات کرتے ہیں, بہت اچھی بات ہے, لیکن آپ مولانا فضل الرحمان کے بارے میں بات کیوں نہیں کرتے؟ آپ ان کو کھل کر کرٹیسائز کیوں نہیں کرتے؟ آپ ان کا نام لے کر ان کے حوالے سے الزامات ان پر کیوں نہیں لگاتے؟ آپ ان کو غدار کیوں نہیں کہتے؟ آپ مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے یہ کیوں نہیں کہتے کہ انہوں نے بھی فوج پر جو الزام لگائے ہیں وہ بہت ہی گھٹیا, اور وہ بھی اگر غداری کی ڈیفینیشن یہی ہے تو وہ بھی غداری کے مرتکب ہوئے ہیں. مجھے بس یہ سننا ہے ان حکمرانوں کے منہ سے کہ مولانا صاحب کے بارے میں بھی کچھ بات کریں, کیونکہ انہوں نے جو بیانات دیے فوج کے حوالے سے اس سے بڑا بیان یا اس سے بہت ہی انتہائی فضول قسم کا بیان, اور فوج کے خلاف جس طرح سے انہوں نے بات کی ہے کسی سیاستدان نے آج تک نہیں کی, لیکن ان کے بارے میں کوئی ریئیکشن نہیں آیا. جو سٹیٹمنٹ ایاز صادق نے دی اس کے فوراً بعد ISPR نے, جو DGI-SPR ہیں, انہوں نے آ کر اس کی ایکسپلینیشن دی. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے اس تھریٹ کے بعد کوئی بیان نہیں آیا, نہ DGI-SPR کا, نہ فوج کا, نہ کسی اور ادارے کا, اور نہ ہی حکومت کا, اور نہ ہی حکومت کے وزیروں نے اس حوالے سے کوئی بات کی ہے. بہت ہی افسوسناک بات ہے, کیونکہ یہ ایک ڈر ہے, ایک خوف ہے. ان کو پتہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان سے پنگا لینا اتنا آسان کام نہیں ہے. اور پھر ایک اور میں نے ویڈیو دیکھی کچھ دن پہلے بریگیڈیئر اعجاز شاہ کی, جو ریٹائرڈ بریگیڈیئر ہیں, اور آپ نے ان کو سنا, وہ مجھے کسی نے وہ ویڈیو بھیجی تھی اور میں چاہ رہی تھی کہ میں وہ ویڈیو آپ تک دکھاؤں, لیکن آج کے پروگرام میں نہیں تو کسی اور پروگرام میں ضرور ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کروں گی, جس میں انہوں نے کھلے عام یہ کہا کہ ANP کے 2 لیڈرز کا انہوں نے نام لیا. بلور فیملی ہے ایک, تو ان کا نام لیا. جو افتخار شاہ ان کے بیٹے کا نام لیا, افتخار حسین کے بیٹے کا لیا, کہ جو جوان ان کا بیٹا تھا اس کو قتل کر دیا تھا طالبان نے. تو انہوں نے کہا کیونکہ انہوں نے طالبان کے خلاف بات کی, انہوں نے ان کے خلاف بیان دیے, اور ان دونوں کو جو نتائج ہیں بھگتنے پڑے اور ان کو قتل کر دیا گیا. اب یہ کھلے عام آپ اس قسم کا بیان جب دے رہے ہیں, اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی وہ مجھے اس کی آج تک ان کے اس بیان کی سمجھ نہیں آئی کہ ان کے یہ کہنے کا مقصد کیا تھا. اور ANP میں غم و غصہ پایا جاتا ہے. انہوں نے اس حوالے سے سوالات کیے ہیں حکومت سے, انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں اس کے جواب دیے جائیں, لیکن کوئی ایکسپلینیشن یا کسی قسم کا جواب ان کو نہیں ملا. یہ بڑی افسوسناک صورتحال ہے. اگر آپ لوگوں نے اعجاز شاہ کی ریسنٹ اسپیچ نہیں سنی تو پلیز آپ ضرور سنیے گا, اور میں اپنی اگلی ویڈیو میں کوشش کروں, کیونکہ ابھی ویڈیو کرتے ہوئے میرے دماغ میں آیا, ادروائز وہ ویڈیو اب تک میں آپ کو شیئر بھی کر دیتی. اور کوشش کروں گی کہ اگر اس ویڈیو کے آخر میں اپنے جو پروڈیوسر ہیں ان سے بات کروں گی کہ وہ ویڈیو میرے پاس ہے, اگر وہ کسی طریقے سے اس ویڈیو کے آخر میں بریگیڈیئر اعجاز شاہ کی وہ اسپیچ آپ کو سنوا سکتے ہیں, تو وہ میں ان سے کہوں گی کہ آخر میں اس کو ایڈ کر دیں. اور تو پھر یہ ویڈیو آپ پلیز آخر تک دیکھیے گا اور بریگیڈیئر اعجاز شاہ کی زبانی سنیے گا کہ انہوں نے کیا الفاظ استعمال کیے. بہت ہی افسوسناک بات ہے یہ. خیر, عمران خان صاحب نے ان کو الزام لگایا ہے کہ فوج کو بغاوت کی طرف اکسا رہے ہیں, اور یہ فوج کا ایک ریئیکشن ہے جو انڈائریکٹلی انہوں نے دیا ہے, اور ساتھ ساتھ انہوں نے سب کو چور لٹیرے ڈاکو کہا ہے. یہ بات تو خیر میں نے کہا اب تک بتاؤں. ایک تیسری بات, بلاول نے بھی ایک بیان دیا ہے, اور بلکہ بلاول نے تو نواز شریف کا جو بیانیہ ہے اس کو بالکل بدل دیا. آج کل گلگت میں جو الیکشن ہو رہے ہیں تو اس حوالے سے BBC کو انہوں نے ایک انٹرویو دیا ہے بلاول نے ریسنٹلی, اور BBC نے ان سے یہ پوچھا کہ آپ کو پتہ تھا جب آپ نے PDM بنائی اور تمام اپوزیشن جماعتوں کا, کیا جب آپ تقریریں کریں گے مختلف جلسوں میں جا کے تو آپ اسٹیبلشمنٹ کو کرٹیسائز کریں گے, فوج کو کرٹیسائز کریں گے, یا کسی ادارے کو کرٹیسائز کریں گے؟ کیا اس حوالے سے کوئی ڈسکشن ہوئی تھی؟ کیونکہ وہ بیسکلی پوچھنا یہ چاہ رہے تھے کہ گجرانوالہ میں نواز شریف نے جو فوج کو لتاڑا, آرمی چیف کا اور ISI چیف کا نام لے کر ان کو بات کی, تو کیا ان کو بلاول کو یہ پہلے سے پتا تھا؟
تو بلاول کا جواب یہ تھا کہ جب پی ڈی ایم کے جلسے کے حوالے سے تیاری ہو رہی تھی تو ڈسکشن ڈیفینیٹلی ہوئی تھی، اور ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ہم کسی ادارے کا نام نہیں لے کر اس کو کرٹیسائز کریں گے بلکہ اسٹیبلشمنٹ کا ذکر کریں گے. اور انہوں نے یہ کہا کہ جب گجرانوالہ کے جلسے میں انہوں نے نواز شریف کی تقریر سنی اور اس میں انہوں نے ان کا نام لیتے ہوئے چیف کا اور آئی ایس آئی چیف کا نام لیتے ہوئے سنا تو وہ بہت اس بارے میں بڑے چونکے اور بڑے حیران ہوئے کہ انہوں نے اس کا نام لیا. مطلب یہ تھا کہ بلاول نے اپنے آپ کو اور اپنی پارٹی کو ان کے اس بیان سے بالکل الگ رکھا. انہوں نے یہ کہا ہے کہ سب کو پتہ ہے کہ میں کنٹرول نہیں کر سکتا کہ نواز شریف کیا کہنا چاہتے ہیں، اور نواز شریف مجھے کنٹرول نہیں کر سکتے جب میں نے کچھ کہنا ہے، لیکن میں اس انتظار میں ہوں کہ نواز شریف نے اگر آرمی چیف کا نام لیا ہے، جنرل فیض کا نام لیا ہے، تو ضرور ان کے پاس ثبوت ہوں گے اور میں ان ثبوتوں کا انتظار کر رہا ہوں. یہ جو بلاول کی سٹیٹمنٹ ہے نواز شریف کے بیانیے کے حوالے سے، وہ ایک بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے، اور انہوں نے اپنے آپ کو بالکل اس تمام معاملے سے الگ کر دیا ہے. پی ڈی ایم کے جلسوں میں جو نواز شریف کی تقریر ہے یا ان کی پارٹی کی جو تقریریں ہوں گی اس سے بلاول کا یا پیپلز پارٹی کا کوئی تعلق نہیں ہے. اور انہوں نے یہ اپنی پارٹی کا ایک موقف بیان کیا کہ ہماری پارٹی کبھی بھی فوج کو یا کسی ادارے کو کرٹیسائز نہیں کرے گی، یہ ان کی اپنی پالیسی ہے. یہ ایک بات تھی جو میرے خیال میں آپ لوگوں کو پتہ ہونی چاہیے. میں نے کہا کہ میں آپ کو بتاؤں اگر آپ نے بلاول کا انٹرویو نہیں دیکھا یا نہیں پڑھا. اور آخری بات جو میں نے شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ میں نے کل ایک انٹرویو دیکھا حامد میر کا، مجھے نہیں پتا وہ کتنا پرانا ہے، لیکن انہوں نے لال مسجد کے حوالے سے ایک بات کی کہ جب لال مسجد میں مشرف صاحب کے دور میں وہاں پر آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک سیج تھا، بہت دنوں تک اس کا محاصرہ کیا، وہاں سے فائرنگ اندر سے بھی ہو رہی تھی باہر سے بھی ہو رہی تھی. حامد میر نے اپنے انٹرویو میں یہ الزام لگایا کہ انہوں نے پرویز مشرف کو اس وقت کنفرنٹ کیا اور ان کو یہ بتایا کہ اس وقت مسجد کے اندر جو لوگ ہیں جو ہتھیار لے کے جا رہے ہیں، لے کے آ رہے ہیں اور جو مسجد کے اندر سے فائرنگ کر رہے ہیں وہ آپ کے اپنے لوگ ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ کون ہیں کیونکہ پولیس نے ان لوگوں کو وہاں سے مسجد سے نکلتے ہوئے پکڑا، ان کو گرفتار بھی کیا اور پھر آپ کے لوگ آ کے ان کو چھڑا کر بھی لے گئے. اور اس پہ انہوں نے کہا کہ پہلے تو مشرف جو ہیں وہ بالکل نہیں مانے، پھر انہوں نے کہا اس کا ثبوت دو. تو اس کا بعد میں انہوں نے بس ثبوت یہ دیا کہ آپ پوچھ لیں اپنے انٹیریئر منسٹر سے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ پکڑا گیا ہے لال مسجد نکلتے ہوئے اور ان کو جیل ہوئی ہے یا جیل میں لے کے گئے ہیں یا ان کو کون لے گیا ہے. اور پرویز مشرف نے اس وقت فون اٹھایا اور اپنے انٹیریئر منسٹر سے بات بھی کی، انہوں نے یہ کنفرم کیا کیونکہ ان کا اپنا وہ بھی ایکس پولیس آفیسر تھے. تو انہوں نے کہا جی کہ بالکل ہم نے کچھ لوگ گرفتار کیے ہیں، لیکن اس کو اب ان کو مزید فردر انویسٹیگیشنز کے لیے جو آپ کی ایجنسیاں ہیں وہ اٹھا کر لے گئی ہیں. سو دیٹ واز ایکچولی اے نیوز فار می. یہ ایک ایسی بات تھی جو آج تک ڈھکی چھپی تو سنی، لیکن اتنی اوپنلی ایک جرنلسٹ کے منہ سے، اور پھر جب انہوں نے خود کہا کہ انہوں نے کنفرنٹ کیا پرویز مشرف کو، دیٹ واز سم تھنگ ایکچولی میرے لیے کافی سرپرائزنگ تھی. اور ان کا کہنا یہ تھا حامد میر کا کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پرویز مشرف نے شاید یہ اس لیے کیا تھا کہ اس وقت وہ باقی دنیا کو بتانا چاہتے تھے کہ اگر طالبان کے حوالے سے یا ٹیررزم کے حوالے سے پاکستان پر مزید پریشر ڈالا گیا یا اپنی پالیسی کو چینج کیا گیا تو یہ جو فیکٹرز ہمارے ملک کے اندر موجود ہیں وہ ڈیزاسٹرس بھی ہو سکتے ہیں. اور شاید آج مجھے ان کی ان کا حامد میر کا انٹرویو سننے کے بعد اپنے ایک سوال کا جواب ملا کہ میں اکثر یہ سوچتی تھی کہ مولانا عبدالعزیز جس نے پوری اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ بنانے کا الزام تھا ان کے اوپر، اور انہوں نے وہاں پر رہتے ہوئے اسلام آباد میں رہتے ہوئے جس طریقے سے سب سے ٹکر لی، اس کے باوجود لال مسجد کھلی، اس کے باوجود آج بھی مولوی عبدالعزیز جو ہیں اس مسجد کے ہیڈ ہیں. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ جب آپ کس کا سایہ، آپ کے سر پہ کسی کا سایہ ہو اور آپ کو استعمال کیا گیا ہو تو پھر آپ کو تھوڑی بہت فیسیلیٹیٹ تو آپ کو کیا جاتا ہے. بہرحال یہ تھی آج کی ویڈیو. اگر آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ پلیز مزید اپڈیٹس کے لیے اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں. پھر ملیں گے. اللہ حافظ. آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ جس وقت اے این پی کی حکومت آئی تھی، جب اے این پی حکومت نے ٹیررزم کے خلاف طریقے طالبان افغانستان اور پاکستان میں بلوچوں کو مار دیا، عجیب غلام محمد بلوچ کو مار دیا، پھر افتخار کے بیٹے کو مار دیا. یہ ریئیکشن. تو میں اس دعا کے ساتھ کہ ہمارے یہ لوگ جو کہ اس نون کے بیانیے کے ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت بھی کرے. کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ وہ ولنریبل ہے. اس لیے میرے دوستوں بھائیوں، اپنی فوج کے خلاف میرا خیال ہے جو بات کرتا ہے اس کو
بارڈر کراس کر رہا ہے وہ امرتسر جا رہے ہیں اور پاکستان بنا ہی رہے ہیں. آخر میں آپ سب لوگ جو یہاں بیٹھے ہیں اور اتنی دیر سے سن رہے ہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کی حاضری اللہ تعالیٰ ضرور فرمائیں اور اسی حاضری کے صدقے آپ کے گناہوں کو معاف کریں.